दिलकार सीजन 2 किस्त नंबर 24। गालिबन पिकअप वाले को घेर लिया गया था। मैं तेजी से जीने तय करता छत पर आ गया। हवा के झोंकों में मेरी चादर फड़फड़ाई। समंदर में डोलती हुई रोशनी नजर आई। लगता था कि गवादर के तूलो अर्ज में जिस तरफ भी जाए समंदर करीबी मौजूद होता है। यकायक मुझे एहसास हुआ कि नीचे जीनों पर भारी बूटों की धमक है। ये बूट पुलिस वालों के पाँव में भी हो सकते थे और मेरे वहम के पाँव में भी। बहरतौर मैं शानजे के कातिल को मारने से पहले मरना नहीं चाहता था। एक पुख्ता इरादा था मेरे अंदर। जीनों पर होने वाली आहटें अब करीब तर थी। एकदम ही मैंने साथ वाली बिल्डिंग की छत पर छलांग लगाने का फैसला किया। ये दूसरी छत बुलंदी में 4-5 फीट कम ही होगी। दोनों छतों का दरमियानी खला इतना ज्यादा ना था कि मैं फलांग ना सकूं, बल्कि इसी लंगड़ाहट के बावजूद मैं फलांग गया। यहाँ एयर कंडीशनर्स के बेशुमार आउटर पड़े थे। पकवानों की तेज खुशबू थी। मुझे लगा ये कोई अच्छे दर्जे का होटल है। छत पर रुकना खतरनाक था। मैंने चादर के नीचे ताकतवर माउजर पर गिरफ्त मजबूत की और होटल के जीने उतरने लगा। हाँ, ये होटल ही था। एक वर्दीपोश वेटर मुझे कदरे हैरानी से देखता हुआ और ट्राली धकेलता हुआ एक कॉरिडोर में मुड़ गया। इस हुले में मेरा यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना मुनासिब नहीं था। मैंने हर एक मसलत को एक तरफ रखा और एक कमरे की काल बेल पर उंगली रखी। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और एक गैर मुल्की लड़की की हैरान सूरत नजर आई। इससे पहले कि यह हैरानी खौफ में बदलती और वो कोई आवाज़ बुलंद करती, मैंने माउजर इसकी गर्दन पर रखा और फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसकी नीली आंखें खौफ से लबालब भर गईं। तीखे नकूश वाला चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया। इसका मोबाइल फ़ोन हाथ से गिर गया था। इस लड़की ने शोर मचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक ऐसा काम किया जिसकी मुझे तोको नहीं थी। मोबाइल फ़ोन उठाने के लिए वो नीचे झुकी और फुर्ती से कालीन का टुकड़ा खींच लिया जिस पर मैं खड़ा था। मैं लड़खड़ाकर पहलू के बल गिरा। अगर मुझे एक लम्हे की ताख़ीर होती तो वो शायद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती। मैंने इसे दबोचा घुमाकर कमरे के वस्त में फेंक दिया। माउजर इसके तो सीधा करके मैंने आतिशी सरगोशी की। ऑन योर नीज। इसने दोनों घुटने कालीन पर टेक दिए। बोथ हैंड ऑन योर हेड। मैंने दूसरा हुक्म दिया। इसने तामील की। अपनी अहमकाना नाकाम कोशिश के बाद वो बिल्कुल बैकफुट पर आ गई थी। गालिबन इस बात पर हैरान भी थी कि मेरे जैसे अबतर रसूलिये वाला शख्स इंग्लिश बोल रहा था, और हकीकत ये थी कि इस बात पर मैं खुद भी हैरान था। अब किस किस बात पर हैरान होता था तो दिमाग फटता था। लड़की की उम्र 24-25 से ही होगी। इसकी शानों तक जाते बाल सुनहरी थे। इसने एक ढीली ढाली मर्दाना कमीज और निकर पहन रखी थी। कानों पर हेडफोन्स से गालिबन इस आफत से पहले बड़े इजी मूड में म्यूजिक सुन रही थी। मैं जानता था कि इस कमरे में ज़्यादा देर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं अपनी इस कीचड़ आलू शलवार कमीज और फूलदार चादर से जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहता था। लड़की से ज़्यादा सवाल जवाब का मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने कपड़ों वाली अलमारी देखी। उसमें 2-3 लिबास इस लड़की के ही थे। एक मर्दाना स्याह पतलून भी नजर आ रही थी जो कमोबेश मेरे ही साइज़ की थी। हाँ, शर्ट नहीं थी। फिर मुझे ख्याल आया कि शर्ट शायद लड़की ने पहनी है। मजबूरन मुझे लड़की से चंद सवाल जवाब करने पड़े। वो जर्मन तकनीककारों के एक छोटे से ग्रुप के साथ यहाँ आई थी। इसका बॉयफ्रेंड साथ था। जर्मनी में फिलवक्त शाम ही थी, लिहाजा वो नौजवान करीबी अपनी कंपनी के ऑफिस में था और इस रात पर मीटिंग में रहना था। वो इसी पोजीशन में घुटनों के बल खड़ी थी। मैंने माउजर को हरकत दी। मतलब यह था कि वो सोफे पर बैठ जाए। वो बैठ गई और हरासा नजरों से मुझे देखने लगी। मुझे स्याह पतलून के साथ नीली शर्ट की ज़रूरत थी। मैंने माउजर को हरकत देते हुए कहा, उतारो इसे। तो चलने में शदीद तजब्जुब में रही। इसके चेहरे पर रंग आ जा रहे थे। फिर काफ़ी ताख़ीर के साथ इसने अपने मरवरी हाथ शर्ट के बटनों की तरफ बढ़ाए और शर्ट उतारकर सोफे पर डाल दी। तब मेरा दिमाग भग से उड़ गया। जब वो शर्ट के नीचे अपना मुख्तलिफ ज़ेरी लिबास भी उतारने लगी, वो कुछ और ही समझ रही थी। रुक जाओ, मैंने साफ लहजे में कहा। सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कमीज चाहिए। इसने अपने जो हाथ मोड़कर कमर की जानिब किए थे दोबारा गोद में रख लिए। वो हैरान नजर आई और किसी तक मुतमईन भी। हैरान तो मैं भी था। ऐसे मामलों में आज़ाद माहौल की परवरदा ये मगरबी औरतें कितनी जल्दी बाजी हार देती हैं। शानजे ने यहाँ तक बताया था कि अल्बानिया में कभी कभी एक वक्त के भरपूर खाने के लिए लड़के किसी अजनबी के साथ शब बसरी के लिए भी तैयार हो जाती हैं। तुम अपने कपड़े पहन लो, मैंने हुक्म अंदाज में कहा, और वो माउजर को देखती हुई जल्दी से वार्डरोब की तरफ चली गई। मैंने इसका मोबाइल फ़ोन लेकर इसे बाथरूम में बंद कर दिया। गिले तौलिए से अपना सर और चेहरा वगैरह अच्छी तरह साफ करके मैंने जूलियट नामी इस लड़की के बॉयफ्रेंड के कपड़े पहने। वो मामूली से फ़र्क के साथ मेरे जिस्म पर ठीक थे। हाफ स्लीव नीली शर्ट और स्याह पतलून भी कैप भी थी। मगर फिर यूँ हुआ कि कमरे से निकलने का इरादा मुझे मुलतवी करना पड़ा। पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देने लगा था कि मुझे ढूंढने वाले इस होटल की कुर्बो जवार में बल्कि शायद अंदर भी मौजूद है।
اب مجھے کچھ انتظار کرنا تھا۔ اب رات کے 2 بج چکے تھے۔ رات کا باقی حصہ میں نے جولیٹ کے اس کمرے میں سوتے جاگتے ہی گزارا۔ میں صوفے پر نیم دراز تھا اور پاؤں سامنے شیشے کی تپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ جولیٹ اب خوفزدہ نہیں تھی، تاہم پہلے تجربے کے بعد اس کی طرف سے احتیاطی برت رہا تھا۔ میں نے ساتھ والے چھوٹے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اسے وہاں بند کر دیا تھا۔ جولیٹ کا فون میرے پاس تھا۔ جولیٹ کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا بوائے فرینڈ کا فون آئے اور اسے سننا پڑے۔ وہ اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تھی، لیکن فون آیا ہی نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بوائے فرینڈ اسے دھوکہ دے کر کسی اور جولیٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہو۔ رات کا شاید آخری پہری تھا جب مجھے ہلکی سی اونگ آئی۔ غنودی کی حالت میں پھر مجھے خود پر جھپٹتے ہوئے بھیانک چہرے دکھائی دیے، لیکن ماں مسجد کی شبیہ اور پھر اپنی ہی آواز کی بازگشت۔ میں اسے دوبارہ نہیں مرنے دوں گا، نہیں مرنے دوں گا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ایئر کنڈیشنز آن تھا، پھر بھی ماتھے پر نمی محسوس ہوئی۔ صبح 7 بجے کے لگ بھگ میں جولیٹ کے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اب کسی بھی وقت اس کا بوائے فرینڈ کی آمد ہو سکتی تھی۔ پتلون کی وجہ سے موضوع چھپانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک اخبار میں لپیٹ کر ہاتھ میں ہی پکڑ لیا۔ میرا خیال تھا کہ صبح سے میرے ہوٹل میں خاموشی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نیچے شاندار ڈائننگ ہال میں بوفے ناشتہ لگایا گیا تھا۔ کئی خوش لباس مرد و زن دکھائی دیتے تھے، ان میں غیر ملکی بھی تھے۔ دیوار گیر کھڑکیوں میں سے سمندر کی جھلک نظر آتی تھی اور ایک طرف بڑے سائز کی LED پر ٹی وی پروگرام نشر ہو رہا تھا۔ میں نے جولیٹ کا موبائل فون تو واپس کر دیا تھا، لیکن فی الحال اسے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ ہم کونے کی ایک میز پر بیٹھ کے ٹی وی اسکرین کی نچلی جانب ٹکر چل رہے تھے۔ حسب توقع جلدی مجھے مطلوبہ نیوز نظر آ گئی۔ مشہور کاروباری شخصیت سہراب میرزادہ کے بھائی کے جنازے میں فائرنگ۔ حملہ آور نے سہراب میر کو شدید زخمی کیا اور فرار ہو گیا۔ CCTV کیمروں کی مدد سے تلاش جاری ہے۔ معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان میر اور سہراب میر پر حملہ آور ہونے والا شخص ایک ہی ہے۔ میں نے سرگوشی میں جولیٹ سے کہا، دیکھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے بغیر یہاں سے نکل رہا ہوں۔ امید ہے تم بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گی، ورنہ میں پلٹ سکتا ہوں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یقین دہانی کرائی۔ میں اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جب کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے ہرگز توقع نہ تھی۔ میں نے دور سے ایک شخص کو دیکھا جو انگلی سے سیدھا میری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پھر ایک لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ دونوں بے تابی سے میری طرف لپکے۔ انداز ایسا ہی تھا کہ مجھے دبوچ لیں گے۔ میں اٹھ کر زینو کی طرف لپکا۔ میں نے اخبار میں سے موضوع نکال لیا تھا۔ جوانسار شخص اور لڑکی میرے پیچھے زینو پر آئے۔ میں ایک بار پھر ہوٹل کی چھت پر پہنچ گیا۔ پورے ہوٹل میں تہلکہ مچ گیا۔ سیڑھیوں پر درجنوں افراد چھت کی طرف آ رہے تھے۔ نوجوان لڑکی سب سے آگے تھے۔ لڑکی باہیں پھیلا کر میری طرف بڑھی۔ کھوٹ! مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ پکاری، کہاں تھے آپ؟ اب تک کہاں تھے؟ میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ دماغ میں سرخ بگولے سے اٹھنے لگے۔ یہ الفاظ تو تھے جو میں بہت دنوں سے سننا چاہ رہا تھا۔ میری سماعت ترس گئی تھی۔ لڑکی کا چہرہ ابھی پوری طرح میرے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن پھر وہ آ گیا۔ یہ کون تھی؟ میرے جسم کا روح اور وہ پکار اٹھا۔ ایک دم دماغ کے اندر اتنی روشنی بھر گئی کہ ہر سوچ اس میں غرق ہو گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے تنا رہنے والا سیاہ پردہ اس بار اتنے زور سے پھڑپڑایا کہ روشنی کی تیز لہروں میں اڑ گیا۔ پردے کی دوسری جانب کے منظر مجھ سے دیکھے نہیں گئے۔ میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ دوبارہ ہوش میں آیا تو میرے نتنوں میں گھسنے والی مختلف بوؤں نے مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی اسپتال میں ہوں۔ میرے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ہارٹ مانیٹر کے تار میرے جسم پر تھے۔ ایک دم لاتعداد خیالات لپک کر میرے ذہن پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے اس لڑکی کو پہچانا جو میرے پیچھے بھاگی تھی، اور جس نے مجھے شناخت کیا تھا۔ وہ ماہین تھی، وہی ماہین جسے عمران دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور جس کی بے رخی نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ یکا یک جھاڑ جھنکار داڑھیوں اور سرخ آنکھوں والے بے شمار چہرے بھی میرے پردہ تصور پر ابھر آئے۔ وہ ہمیں مار رہے تھے، لاٹھیوں سے، کلہاڑیوں سے۔ ہم لہو لہو تھے۔ اور عمران! ایک دم میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ زخمی تھا، وہ مر رہا تھا۔ میں نے آکسیجن ماسک کھینچ کر اتار دیا، ڈرپس کی نالیاں اتار دیں۔ کہاں ہے عمران؟ کہاں ہے؟ میری چنگھاڑ اسپتال کی دیواروں میں گونجی۔ ماہین بھاگ کر میری طرف آئی، مجھے سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے دھکا دے کر دور ہٹا دیا۔ کہاں ہے وہ؟ میں اسے دوبارہ مرنے نہیں دوں گا۔ دماغ میں پھر دھن سی بھر گئی، پر میری بلند آواز میرے اپنے ہی کانوں میں تہلکہ مچا رہی تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ 2 وارڈ بوائز مجھے سنبھالنے کے لیے میری طرف لپکے۔ میں نے ایک کو دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ پھر ایک تنومند باوردی گارڈ بھی میری طرف بڑھا۔ ماہین مجھ سے لپٹ گئی۔ انکل تابش، پلیز انکل تابش۔ وہ بار بار یہی دہراتی جا رہی تھی۔ اب 3-4 افراد نے مجھ پر گرفت بنا رکھی تھی۔ میں نے ماہین کو جھنجھوڑ کر پوچھا، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ بچ گیا ہے نا؟ زندہ ہے نا؟ مجھے ماہین کی آنکھوں میں بے خبری اور مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ آشان سے ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ میں ہی تھا
جو پنجگور کے 2 ٹیلوں کے درمیان اپنے خونخوار دشمنوں سے لڑا تھا، وہ میں ہی تھا جس نے ان کا راستہ روکا تھا۔ وہ میں ہی تھا جس نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ نیم بے ہوش عمران کو بچا کر وہاں سے لے جائیں، کم از کم کوشش تو کریں اسے بچانے کی۔ اچانک مجھے اپنے دائیں بازو میں انجیکشن کی سوئی چبھنے کا احساس ہوا۔ جی چاہ کے زور مار کر ان لوگوں کی گرفت سے نکل جاؤں جنہوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، مگر ماہین مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ میں اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ ایک دم یوں لگا کہ دنیا بھر کی نقاہت میرے جسم میں اتر گئی ہے۔ پلیز مجھے بتا دو عمران کے بارے میں کوئی بری خبر تو نہیں؟ میں نے ماہین کا سر چومتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا سر میرے سینے سے ٹکایا، پھر نفی میں ہلا دیا۔ اب میں اس سے کیا مطلب لیتا؟ شاید مطلب لینے کا وقت بھی نہیں تھا۔ دماغ میں گہری تاریکی بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ انجیکشن اثر کر رہا تھا۔ میرے اگلے 3 یا 4 دن اسی اندھیرے اجالے میں گزرے۔ مجھے اپنے ارد گرد ڈاکٹروں اور نرسوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ کسی وقت ان آوازوں میں ماہین کی اور میرے ماتحت خاص انسپکٹر زبیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جب اس ہوٹل کے بوفے ناشتے میں ماہین نے مجھے پہچانا، اس کے ساتھ میرا یہی ماتحت انسپکٹر زبیر ہوگا۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا، اور جو یاد آ رہا تھا وہ اتنا تہلکہ خیز تھا کہ میں پھر اٹھ کر کچھ کر گزرنا چاہتا تھا، مگر دواؤں کے اثرات نے ہمت ہی توڑ دی تھی۔ تشویش ایک زہر کی طرح میرے جسم میں پھیلتی تھی اور معدوم ہوتی تھی۔ یہ کوئٹہ کا ہی ایک پرائیویٹ اسپتال تھا۔ اب میرے اندر تلاطم بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ ماہین بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ ہی بستر پر بیٹھتی تھی۔ نوعمری کی وہ دلکش شوخی نظر نہیں آتی تھی، اس کے چہرے کا خاصہ تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی موجودگی مجھے کھانا کھلایا تھا اور دوا پلائی تھی۔ اس سے پہلے ایک شخص آ کر میری شیو بھی کر چکا تھا۔ ماہین کی خوبصورت آنکھوں میں ایک غم سا جیسے ٹھہر گیا تھا۔ میں جانتا تھا یہ عمران جونیئر کا غم ہے۔ عمران جونیئر جو ایک ستارے کی طرح ہماری زندگی کے آسمان پر چمکا اور اوجھل ہو گیا۔ پنجگور کے نواح میں جو خونی معرکہ ہوا تھا، اس کو کم و بیش 8 ماہ گزر چکے تھے۔ عمران اور میرے ان 2 ہمراہیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، جو عمران کو زخمی حالت میں بچانے کی کوشش کرتے نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ یہ تکلیف دہ بے خبری تھی، لیکن خدا نہ خواستہ یہ بدترین خبر تو نہیں تھی۔ جو کچھ مجھے اب تک معلوم ہوا تھا اس کے مطابق، گوادر کے ہوٹل میں میرے بے ہوش ہونے کے بعد ماہین نے وقت ضائع کیے بغیر مقامی SSP صاحب کو فون کیا تھا۔ انہوں نے فوراً ایک جدید ایمبولینس اور فزیشین کا انتظام کر کے مجھے گوادر سے بذریعہ سڑک یہاں کوئٹہ پہنچایا تھا۔ اب اس اسپتال میں مجھے تیسرا دن تھا۔ ماہین نے بیٹھے بیٹھے میرے کندھے سے سر ٹکایا۔ انکل تابش، سمجھتی ہوں جو کچھ ہوا اس میں میرا کردار بہت زیادہ ہے اور ناقابل معافی ہے۔ میں نے کیوں اتنی دیر کر دی، کیوں خواہ سب کچھ ڈیلے کیا؟ ایک سرپرائز کے چکر میں ماہین، جو تکلیف اور دکھ قدرت کی طرف سے ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جاتا ہے۔ تم خود پر زیادہ بوجھ نہ لو۔ وہ میرے کندھے سے لگی خاموش آنسو بہاتی رہی۔ کن پٹیوں میں ہلکا درد اب بھی موجود تھا جو میں نے گوادر میں بے ہوشی سے پہلے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں نے سامنے پڑی اپنی میڈیکل فائل اٹھائی۔ میں اسے پہلے تفصیل سے دیکھ چکا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بے حد ڈرامائی تھا۔ برسوں پہلے بھی میرے ساتھ ایک بار ایسا ہو چکا تھا، جب سر کی شدید چوٹ کے باعث میں اپنے ماضی کے شب و روز بالکل بھلا بیٹھا تھا اور ایک دور دراز مقام بھانڈل اسٹیٹ جا پہنچا تھا۔ بعد ازاں ایک حادثے ہی کے نتیجے میں میری یادداشت واپس آئی تھی۔ میں اس تکلیف کی تلخ یادیں بالکل فراموش کر چکا تھا، مگر اب 18-19 برس بعد شدید چوٹ کے باعث اسی بیماری نے مجھے پھر دبوچا تھا، اور قریباً 8 ماہ تک میری یادداشت ایک سیاہ پردے کے پیچھے اوجھل رہی تھی۔ اب کی بار میری ذہنی بحالی کسی چوٹ کے باعث نہیں، بلکہ اس شدید اور غیر معمولی ذہنی دھچکے کے سبب ہوئی تھی جو مجھے تب لگا جب گوادر کے ہوٹل میں اچانک میں نے ماہین اور اپنے ماتحت انسپکٹر زبیر کو اپنے روبرو دیکھا۔ اتنا سخت امپیکٹ تھا کہ اس نے میرے نیبرز کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ ماہین کی آواز مجھے خیالوں سے چکا دیا۔ اس نے میرے کندھے پر سر اٹھایا اور رو دینے والے انداز میں بولی، انکل آپ نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ اکتوبر کی اس تاریخ رات میں آپ اور عمران اچانک ملتان سے کیوں نکلے؟ پہلے مظفر گڑھ اور پھر سینکڑوں میل دور چاہیے کرکن اس گاؤں میں جا پہنچے۔ باقی حالات بھی پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آئے، سوائے اس کے کہ وہاں 2 گروپوں میں جھگڑا تھا۔ کیا بڑے مولانا اور ان کی بیوی کو واقعی ڈاکو نے مار دیا تھا، یا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا؟ اور چھوٹے مولانا کے ساتھ اصل میں کیا ہوا؟ کیا یہ بھی مدرسہ اسکول والی دشمنی کا شاخسانہ تھا؟ میں نے گہری سانس لی۔ ماہین، کئی باتیں مجھے ابھی تک ٹھیک سے معلوم نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ذرا جھجک کر بولی، لیکن انکل تابش یہ تو بتائیں وہ آپ سے کہاں بچھڑا اور تب کس حالت میں تھا؟ میں سمجھ گیا کہ وہ عمران کی بات کر رہی ہے۔ عمران کا سوچ کر میرے سینے میں دھواں سا بھر گیا۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا، مجھ سے سب کچھ ہی پوچھ رہی ہو، لیکن مجھے تو بتاؤ تم لاہور سے وہاں گوادر میں کیوں کر پہنچی تھی؟ اس سے پہلے کہ ماہین جواب میں کچھ کہتی، نیورو فزیشین ڈاکٹر اشفاق آ گئے۔ نرمی کے ساتھ ماہین کو سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹی میں آپ سے کہہ چکا ہوں
بھی زیادہ باتیں نہ کریں اور نہ اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈالیں. جو کچھ بھی ہو آہستہ آہستہ ہو. یہ جو کچھ 18-19 سال بعد ان کے ساتھ ہوا ہے، اب تیسری بار نہ ہی ہو تو اچھا ہے. ان کی تکلیف انٹروگریڈ ٹائپ تھی، لہذا ماضی کی یادداشت بحال ہوئی تو سب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. چوٹ کے بعد والی یادوں پر کوئی اثر موجود نہیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. سوری ڈاکٹر، ویری سوری. ماہین کے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں پوچھی اور میرا ہاتھ چومتی ہوئی باہر چلی گئی. یہ کوئٹہ کا ایک پرائیویٹ مگر جدید اسپتال تھا. مقامی DIG حاجی شاہ نواز کی طرف سے مجھے یہاں بڑی رازداری سے رکھا گیا تھا. یہ بات وہ جان چکے تھے کہ وہ پنجگور کے ویرانے میں افغان میر کی موت اور گوادر میں سہراب میر کی گرفتاری کے باوجود سہراب کے خطرناک کرندے میرے پیچھے ہیں. یہ چاندنی رات تھی. اسپتال کے کمرے کی ٹوائلٹ کھڑکی سے باہر چاند نظر آتا تھا. کسی قریبی کمرے میں کسی مریض بچے یا بڑے کی سالگرہ تھی. دل کو دھیمی آواز میں چند سیکنڈ کے لیے ہیپی برتھ ڈے کا گیت سنائی دیا. اس سالگرہ نے عمران کے حوالے سے مجھے ایک نہایت سرد آنکھ کھینچنے پر مجبور کر دیا. میں اسی کی ٹھنڈک میں بستر پر نیم دراز تھا. نگاہیں پوری رات کے چاند پر رہیں اور خیالات دبے دبے پاؤں قطار اندر قطار ذہن میں اترنے لگے. پہلے گوادر کے تہلکہ خیز واقعات نے دل پر کچوکے لگائے. شانزے کے لمبے ریشمی بال ساحل ہوا میں لہرائے اور اس کی آواز کانوں میں گونجی. ایک جزیرہ ہو دوستم، یا بہت بارش ہوتی ہو، بہت دھوپ نکلتی ہو. یہ دھیرے دھیرے خیالات کا دھارا خوشنما ماہین اور عمران کے معاملے کی طرف مڑ گیا. ماہین اپنے خاندانی منگیتر حشام سے مکمل طور پر متنفر ہو چکی تھی. اس نفرت کا سبب جو واقعہ بنا وہ کوئی معمولی نہ تھا. لداخ کے برفستانی ایڈونچر میں ہم وحشی مزاج لوگوں میں جا پھنسے تھے. وہ ایک نازک موقع ایسا آیا جب اپنی جان بچانے کے لیے حشام نے قبیلے والوں کی اس شرمناک شرط کو مان لیا کہ وہ ازدواجی طور پر ماہین کو عمران کے ساتھ شیئر کر لے گا. در حقیقت اب ماہین کے دل میں حشام کے لیے رتی بھر گنجائش باقی نہیں رہی تھی، رہ بھی نہیں سکتی تھی. مگر ماہین کا ہر دھرم خاندان پھر بھی اسے حشام سے رشتہ نبھانے پر مجبور کرتا رہا. سال بعد حشام نے موقف بھی اپنایا کہ اس نے شرمناک شرط کو صرف اپنی اور عمران کی جان بچانے کے لیے قبول کیا، اور اگر اس پر عمل کرنے کا وقت آتا تو وہ ماہین کی عزت کے لیے لڑ مرتا. اب اس کی یہ باتیں ماہین پر کہاں اثر کر سکتی تھی. پھر ایک روز جب لاہور کے آسمان پر گھنگور بادل چھائے ہوئے تھے، ماہین میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا کہ عمران جیسا بھی اوٹ پٹانگ ہے، جیسا بھی سیلانی ہے، اس سے پیار کرتی ہے. پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی ہے. وہ ہاتھ تھامنا چاہتی تھی عمران کا. وہ حتمی فیصلہ کر چکی تھی اور میں نے بھی اس کا ساتھ دینے کا حتمی وعدہ کیا تھا. اگر ہوا کیا تھا، ایک تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اور وقت کبھی کبھی ایسی تاخیر کو بہانہ بنا کر اپنی چال چل جاتا ہے. عمران ان دنوں بہت اداس تھا. وہ جانتا تھا کہ ماہین کا پورا خاندان اس رشتے کی مخالفت کرے گا، اور ماہین میں شاید اتنی ہمت نہیں کہ وہ خاندان کا مقابلہ کر سکے، خاص طور سے اپنے نہایت سخت گیر چچا ثاقب رشید کا. وہ ان دنوں بہت بددل تھا. میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ تقدیر اس کے لیے ایک نہایت ہی خوشگوار کروٹ لینے والی ہے. وہ جو ماہین کے ساتھ پورا ایک دن گزارنے کو زندگی کا حاصل سمجھتا تھا، پوری زندگی کے لیے ماہین کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن میں نے ماہین سے جو وعدہ کیا تھا وہ آڑے آیا. وہ ابھی بھی اپنے پروگرام کو راز رکھنا چاہتی تھی. در حقیقت تاخیر ماہین کی طرف سے ہو رہی تھی. اس نے عمران سے محبت کے اقرار کے لیے ایک خاص دن چنا تھا، عمران کی سالگرہ کا دن. یہ سالگرہ صرف 4 روز بعد تھی، اور ماہین اس روز اپنے اقرار کا تحفہ اپنی فون کال کے ذریعے عمران کو دینا چاہتی تھی. یہ ایک ٹین ایجر والی خواہش تھی. اس نے بے تکلفی سے مجھے سب کچھ بتایا تھا. 8-9 ماہ پہلے کی وہ ساری باتیں اب پوری وضاحت سے یاد آ رہی تھی. سیاہ پردہ اٹھ چکا تھا. ایک ایک لمحہ روز روشن کی طرح آیا تھا. سالگرہ سے صرف 3 روز پہلے لاہور میں اپنے پڑوسی خواجہ نذیر صاحب کے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں مجھے 1 روز کے ملتان جانا پڑا. عمران کے اداس موڈ کے پیش نظر میں نے اسے بھی ساتھ لے لیا. رات میں ملتان میں خواجہ صاحب کے بھائی کے گھر قیام کرنا تھا. شام کا وقت تھا. ابھی برات شادی ہال کے لیے روانہ نہیں ہوئی تھی. مہمانوں کے ساتھ میں اور عمران کوٹھی کے گراسی لان میں بیٹھے تھے. اچانک خواجہ صاحب تیز قدموں سے ہماری طرف آئے. ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ کچھ سنتے ہوئے آ رہے تھے. چہرے پر سنسنی سی تھی. مجھے بے تکلفی سے برادر DSP کہہ کر بلاتے تھے. کہنے لگے، برادر DSP، یار یہ کوئی لڑکی ہے، سخت مصیبت میں لگتی ہے. یہ مظفر گڑھ سے فون کر رہی ہے. لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی ہے، کسی 2 منزلہ گھر میں پھنسی ہوئی ہے. خواجہ صاحب نے فون میرے کان سے لگا دیا. وہ لڑکی سیسکوں سے رو رہی تھی. پلیز ہوم کو ہیلپ کریں، یہ لوگ ہوم کو مرڈر کر دیں گے. ہوم سچ کہتا ہے کہ وہ ڈرتی لوگ. آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ جو کوئی بھی ہو، انسان تو ہو، ہوم کے لیے کچھ کرو. میں نے تحمل سے کہا، میم ہم اس ملتان سے بات کر رہے ہیں اور آپ مظفر گڑھ میں ہو. ہم کو کچھ پتہ نہیں آپ کون اور کہاں پر ہو.
ہم نے بس بغیر جانے 2-3 فون نمبر ملائے، بس یہی فون ریسیو ہوا۔ آپ کس طرح پولیس کو کال کریں؟ ہم کو اس طرح معلوم ہے کہ ہم مظفر گڑھ کے سٹی میں کہیں پر ہے، جس جگہ پر ہوم ہے وہاں پر ایک اونچا پل بھی ہے، پولیس والا تو فون بھی ٹریس کر سکتا ہے۔ یک لینڈ لائن والے اس فون پر لڑکی کے رونے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی پوسٹرڈ آ گیا ہے، 3-4 لوگ ہیں، ہم کو ڈور کھلنے کا آوازیں آتا ہے۔ یک مردانہ آواز آئی، لڑکی کی آوازیں فون کے ریسیور سے دور چلی گئی۔ یقیناً وہ 3-4 افراد ہی تھے جو اسے کھینچتانی کر رہے تھے۔ پھر شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا ہوا، کوئی شخص نشے میں گرجا، اس کے ساتھ سب کچھ کرنا بنتا ہے، دشمن کی ایجنٹ ہے، فرنگی جاسوس۔ لڑکی کی پکار پھر سنائی دیتی تھی، وہ ملتجی لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی، اس میں سے بس مسلمان اور مسلمان بہن کا لفظ بری سمجھ میں آیا۔ واقعی سخت مصیبت میں تھی، اسے غالباً نوچا سوٹا جا رہا تھا۔ میں نے موبائل سپیکر پر ڈال دیا۔ اب عمران اور پڑوسی خواجہ صاحب بھی وہ دلدوز آوازیں سن رہے تھے۔ اب واضح طور پر اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکی کا منہ کسی بھی طریقے سے بند کر دیا گیا ہے اور بیچاری کو اس مکروہ عمل سے گزارا جا رہا ہے جسے ریپ یا پھر گینگ ریپ کہا جاتا ہے۔ ملتان سے مظفر گڑھ شہر کا فاصلہ تھوڑی تیز رفتاری سے قریباً 45 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عمران کی طرف، جس سے میری طرف دیکھا، اور پھر ہم ایک گن مین سمیت موقع کی طرف لپک گئے تھے۔ یہ میری اپنی کار تھی۔ ہم نے خواجہ صاحب کو فون لے لیا تھا کیونکہ کال اسی پر آ رہی تھی۔ ایک مقامی شخص بھی رہنمائی کے لیے ساتھ بیٹھ گیا۔ اپنے فون کے ذریعے میں نے مسلسل اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ رکھا ہوا تھا جہاں کال ٹریس کرنے کی ہنگامی کوشش کی جا رہی تھی۔ خواجہ صاحب کے فون پر دھیمی اور کسی وقت قدرے بلند آواز گاہے بگاہے سنائی دی جاتی تھی، جس میں بدنصیب لڑکی کی آہو بکا کے علاوہ مردانہ آوازیں بھی تھیں۔ ان جانوروں میں سے کسی کا نام مصدق بھی تھا، جسے بار بار اوئے مصدقے کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ ہم گجرات کے دور سے صرف 6-7 کلومیٹر دور تھے جب لاہور سے اچھی خبر ملی کہ کال کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ اس اچھی خبر کے صرف 2-3 منٹ بعد 1 گھنٹے سے جاری وہ کال منقطع ہو گئی۔ پہلے کوئی زور سے بولا، پھر کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور ریسیور دوبارہ کریڈٹ پر رکھ دیا گیا۔ لیکن اب اس سے کچھ زیادہ فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ متعلقہ اہلکار لوکیشن کا پتہ چلا چکے تھے اور موقع کی طرف روانہ بھی ہو چکے تھے۔ جب ہم موقع کے قریب پہنچے دور سے اکا دکا فائر سنائی دینے لگے۔ اندازہ ہوا کہ پولیس پارٹی اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ 4-5 منٹ بعد امین اس 2 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ گئے جو 2 طرف سے درختوں میں گھری ہوئی تھی اور تیسرے مظفر گڑھ کی گنجان آبادی تھی۔ لوگ گھروں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں نظر آ رہے تھے۔ پولیس پارٹی کو ایک مقامی انسپیکٹر وجاہت علی لیڈ کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں اندر گھسنا چاہا تو اندر سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی، تو کانسٹیبل زخمی بھی ہوئے، مجبوراً جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ 2 طرفہ فائرنگ میں اس رہائشی عمارت کے بیشتر شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ اب اندر سناٹا تھا۔ میرا اور عمران کا خیال تھا کہ ملزم فرار ہو گئے ہیں یا پھر مارے گئے ہیں۔ بڑی احتیاط سے پولیس پارٹی اندر داخل ہوئی۔ ہمیں کمرے میں ٹی وی آن ملا۔ ٹی وی کے عین سامنے جھاڑ جھنکا داڑھی والا ایک گہرا سانولا شخص زخمی حالت میں بے ہوش ملا۔ اس کی کلائی میں عجیب وضع کے کڑے اور گلے میں منقوں کا ہار تھا۔ ساتھ والے کمرے میں ہم نے اس غیر ملکی لڑکی کو دیکھا جو ہم سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ قبول صورت لڑکی مشرقی لباس میں تھی، مگر لباس پورا نہیں تھا، فقط بالائی جسم پر کٹی پھٹی قمیض تھی۔ لڑکی بھی شدید زخمی تھی مگر اسے کوئی گولی نہیں لگی تھی۔ اس نے ایک ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے سے بے رحمی کے ساتھ اپنی کلائی کی نسیں کاٹی تھی۔ خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا کہ وہ آخری دموں پر نظر آتی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے عجیب پتھرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا، اپنی خونالود انگلی اٹھا کر شکستہ آواز میں بولی، وہاں چاغی کے پاس سے ظالموں نے مار دیا ہم کے ہسبینڈ کو، ان کے چھوٹے بھائی کا بھی مرڈر کر دیں گے، ان کو بچاؤ۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی لیکن مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آواز رکتی چلی گئی، پھر سانس بھی رک گئی۔ بدنصیب غیر ملکی لڑکی کی لاش ہمارے سامنے پڑی تھی۔ اس کے آخری الفاظ کانوں میں گونجتے محسوس ہوتے تھے، وہاں چاغی میں ان ظالموں نے مار دیا ہم کے ہسبینڈ کو، ان کے چھوٹے بھائی کا بھی مرڈر کر دیں گے۔ مرنے والا کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، اس کے نزی بیان پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے اور یہی دانش مندی ہے۔ لڑکی نے آخری الفاظ میں چاغی کا نام لیا تھا مگر اس جگہ کا ذکر نہیں تھا جہاں سے آئی تھی اور جہاں مبینہ طور پر اس کے شوہر کو مارا گیا تھا۔ عمران بولا، وہ زخمی جو باہر والے کمرے میں پڑا ہے اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ میں اور عمران لپک کر باہر والے کمرے میں پہنچے۔ فرش پر خون تھا، بے ترتیب داڑھی اور بوسیدہ بالوں والا سانولا سا شخص بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے توانا گلے میں منقوں کا ہار بلب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ ہم نے اس کی شلوار قمیض کی جیبیں ٹولی، بٹوں والے موبائل کے علاوہ کچھ نقدی اور رسیدیں بھی ملی۔ عمران نے ان کاغذات کا جائزہ لیا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔
ڈاک کے ایک مورت ہوئے لفافے پر چاغی کی ایک نوحی بستی کے ایڈریس موجود تھا۔ 95% امکان اس بات کا تھا کہ یہ وہی دیہات ہے جہاں سے یہ خطرناک لوگ آئے تھے اور یہاں مظفر گڑھ تک پہنچے ہیں۔ میں نے مقامی انسپکٹر وجاہت علی سے کہا کہ وہ زخمی حملہ کو فوراً اسپتال پہنچائے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرے۔ وجاہت علی کے ماتحت جائے وقوع کی تصویریں وغیرہ اتار رہے تھے اور زمینی شہادتیں اکٹھی کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ مرتے ہوئے اس غیر ملکی لڑکے جو کچھ بتایا ہے اس پر فوراً ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ یا موقع سے بھاگ جانے والے حملہ آوروں کو پکڑا جائے۔ میں اور عمران فوراً متعلقہ تھانے پہنچے۔ ایک مارشل آرٹ انسٹرکٹر کی حیثیت سے محکمے کے بہت سے لوگ مجھے پہچانتے تھے۔ غیر ملکی لڑکی کے قتل اور آبرو ریزی کا نازک معاملہ تھا۔ مذکورہ ڈی آئی جی صاحب بھی تھانے پہنچ چکے تھے۔ ہم نے ہنگامی طور پر مشورہ کیا۔ عمران بھی اس مشورے میں موجود تھا۔ میری رائے تھی کہ ابھی چاغی کی پولیس کو غیر ملکی لڑکی پر ہونے والے حملے اس کی موت کے متعلق کچھ نہ بتایا جائے۔ ایسے میں ذمہ دار افراد روپوش ہو سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب نے بھی اس رائے کو مناسب سمجھا۔ اس کے بعد چاغی کے 2 اعلیٰ افسران سے بات کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ حجرہ نوشیر گوٹ میں ہونے والے سنگین واقعات کا پتہ کریں اور جلد بتائیں کہ مزید کسی خون خرابے سے بچنے کے لیے کیا اقدام کیے جا سکتے ہیں۔ 15-20 منٹ بعد ہی مقامی ڈی ایس پی بخت آور کی کال موصول ہو گئی۔ وہ بلوچی لہجے میں اردو بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ حجرہ نوشیر میں 2 روز پہلے ڈاکے کی ایک واردات ہوئی ہے۔ اس میں مقامی اسکول کے مالک حافظ بلال جمالی کو مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ حافظ بلال کی غیر ملکی وائف نور فاطمہ یا تو مجرموں کے ہاتھ لگ گئی یا پھر موقع دیکھ کر بچ نکلی ہے۔ اس کی تلاش تندہی سے کی جا رہی ہے۔ ڈکیتوں کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں واشک اور پنجگور کی طرف روانہ ہو گئی ہیں۔ ڈی ایس پی بخت آور کی آواز سننے کے بعد عمران مجھے ایک طرف لے کر بولا، چاچو جان دال میں کالا نہیں بلکہ کالے میں دال ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈی ایس پی بخت آور بھی پوری طرح بات نہیں بتا رہا۔ عمران نے وہی کچھ کہا تھا جو میرے اپنے ذہن میں بھی تھا۔ ایک آواز نے مجھے میرے طویل خیالات سے چکا دیا اور پھر زمانہ حال میں پہنچا دیا۔ یہ کوئٹہ کی اسی اسپتال کی نرس تھی جو مجھے مقررہ وقت پر پین کلر دینے کے لیے آئی تھی۔ وہ آ کر چلی گئی تو یا وہ بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ماہین بھی میری دیکھ بھال کے اسپتال میں تھی اور ساتھ والے چھوٹے کمرے میں سو رہی تھی۔ کھڑکی سے نظر آنے والا پوری رات کا چاند آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہا تھا اور اب قریباً نصف النہار تک پہنچ چکا تھا۔ کوئٹہ کے دور و دیوار روشن تھے۔ خیالات کا سلسلہ ایک بار پھر وہی سے جڑ گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ قریباً 8 ماہ پہلے کے واقعات کی فلم پھر پردہ تصور پر چلنے لگی۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔